بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ بسم اللہ آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چل آیا عبادت شمار خواہشات لے کے آئے ہوتے بعد وقت ہی نہیں ہوتا رضانی کا تابوت برآمد ہوگا جو شریع حاجات لے کر پالنے والے پہ محمد وآل محمد نے پورا جو شریع خواہش ہے مالک پوری فرمائے بیمار ہے صحت کے لیے عطا فرمائے دس سے جتن سے جو بے اولاد ہے آواز بلندتر اللہم صل علی محمد وآل محمد ہماری آج کی گفتگو تیسری مجلس کی حیثیت سے اکرام پذیر ہو رہی ہے دو دن ہم نے توحید کا بیان کیا کہ وہ ذات واجب الوجود ہے کیونکہ ہمارا تشیع کا عقیدہ اول اور بنیادی عقیدہ توحید ہے اگر توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اسے واجب الوجود مانو اسے قدیم ازلی مانو اور ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کی کہ جب سے اللہ کو مانو گے تب سے آل محمد اگر کوئی شائبہ ذہن میں ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو جو میں نے 2 دن گفتگو کی تو میں یہاں آپ کے پاس یوکے میں رہتا ہوں 10 سال سے آپ جانتے ہیں تو میں اس کا جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہوں وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں بس بات شروع کرنے لگا ہوں وہ خالق ہے جب ہم مخلوق ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان میں اللہ نے آل محمد کو اپنی خلق بنایا سے بات کو آج آگے لے کے جانا ہے اور دل کھول کے پڑھنا ہے آج پہلی مرتبہ ٹائم پہ بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں گے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں آل محمد کے اوپر مخلوق کا لفظ صادر کر دینا با اعتبار مخلوق با اعتبار خلق ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے خلق کیا ہے اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا ہے لفظ مخلوق میں خلق وہ خالق ہے آل محمد کا خالق اللہ ہے ہمارا خالق بھی اللہ ہے ہم مخلوق ہیں درمیان میں آل محمد خلق ہے میں جملہ کرنے لگا ہوں اگر آپ توجہ ہے آپ کی وہ اللہ آمر ہے ہم مامور ہیں اللہ حکم دیتا ہے ہم حکم پہ عمل کرتے ہیں آمر اور مامور کے درمیان آل محمد اللہ کا امر ہے وہ آمر ہے وہ بس حکم دیتا ہے ہم مامور ہیں کیونکہ مکلف ہیں
मुतल्लिब है ना, हम मामूर हैं, उसने हुक्म दिया, हमने मान लिया। वो हुक्म दे सकता है लेकिन जिस्म नहीं रखता। अल्लाह हुक्म देता है, कायनात के आलम में उसी का हुक्म चलता है। वही हाकिम है, वो हाकिम है, हम महकूम है, आले मोहम्मद हुक्म है। हाकिम है, हम महकूम है, आले मोहम्मद हुक्म है। वो मम्माए नूर है, वो आके कोई हुक्म बराह रास्त हम तक दे नहीं सकता, क्योंकि कमाल माने हैं, हम उस तक जा नहीं सकते कि नक्स माने हैं। दरमियान में आले मोहम्मद को अल्लाह ने वसीला बनाया, उससे लेते हैं, हमें देते हैं। अगर हम ये कह दें कि हमें आले मोहम्मद ने दिया तो शिर्क नहीं है, तो लेते उससे है, देते हमें है। बेहतरीन बात करने लगा हूं कि अल्लाह मुअस्सिर है, अल्लाह मुअस्सिर है, आले मोहम्मद असर है। नहीं बाबा, नहीं ऐसे नहीं, जैसे सुनने का हक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था कि हमारे फजाइल पे, और मेरे छठे मौला का फरमान है, ना हो मैं मुजरिम देवदार। आप सबकी तवज्जो के लिए एक जुमला कह रहे हो, सरकार फरमाते हैं हमारे फजाइल पे खुश होके मुस्कुरा देना 6 माह की तहज्जुद की नमाज से अफजल है। बोल रहे हैं मुझे दाद दे नहीं, आप मुझे दाद नहीं दे रहे, मैं कोई कमाल नहीं, मुझे मैं तो आले मोहम्मद के वो फिक्रे कह रहा हूँ। आप खुश हो रहे हैं तो मेरी बात पे नहीं, आले मोहम्मद की बात पे खुश हो रहे हैं। मैं एक जरिया बन रहा हूँ आले मोहम्मद की बात आप तक पहुँचाने के लिए। अब देखना, ये जरिए से बात को समझ लेना, बात आसान है, जरिए के जरिए वो पहचाना जाता है, वो मुअस्सिर है, आले मोहम्मद असर है। मिसाल क्या है, सूरज मुअस्सिर है, शुआए असर है। मुअस्सिर मैं जुमला कहने लगा हूं, जिसे समझना है वो मुझसे पूछ जरूर ले, इनकार न करना। मुअस्सिर अपनी पहचान के लिए मोहताज होता है असर का। एहतियाज कुल नहीं है, वो तो मालिक है। एहतियाज जिस्मी है, वो जिस्म नहीं रखता। जिसे ये बात समझ आ गई वो मुझे बड़ी देर तक दुआएं देगा। सूरज मुअस्सिर है, शुआए असर है। आप घर में सोए हुए हैं, आपको नहीं पता कि मुअस्सिर निकला है। भाई आप सोए हुए हम गफलत की नींद में, वैसे कुरान तो कहता है नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को भी राहत बनाया। सूरज वैसे उस पर जाना नहीं, सूरज मुअस्सिर निकला, शीशे को चीरती हुई शुआई आकर रुखसार पे पड़ी, असर ने बता दिया मुअस्सिर है। और बाबा कायनात में अल्लाह मुअस्सिर है, आले मोहम्मद असर है। अगर आले मोहम्मद न होते पता ही न चलता कि वो मुअस्सिर है कि नहीं है। मुर्तजा समझ के नहीं, मौला का जाकिर समझ के मेरी बात को समझना। और अगर समझ आए ना, बस मुझे इतना बता देना कि हाँ जी समझ आ गई, वो आपकी दाद से पता चल जाएगा। अल्लाह मुअस्सिर है, आले मोहम्मद असर है, असर बताएगा कि मुअस्सिर है। अगर इस मुअस्सिर, ये जो दुनिया का मुअस्सिर है,
یہ سورج اس کے سامنے اگر باطل آ جائے، وہ بات کر رہا ہوں بچہ بچہ سمجھ جائے، یہ تو دنیا کا موثر ہے، یہ تو سورج ہے، اگر اس کے آگے باطل آ جائے پتہ چلتا ہے موثر نکلا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب اس کی شعاع آتی ہے، اس کا اثر آتا ہے۔ اس مؤثر کا اثر یہ ہے، اس مؤثر کا، خدا کے لیے اس مؤثر کا اثر یہ ہے کہ اس مؤثر کی شعاع جب زمین کے سینے پہ پڑتی ہے تب رزق نکلتا ہے۔ اس مؤثر کی شعاع اثر جب زمین کے سینے پہ پڑتا ہے پھر زمین پھٹتی ہے، رزق نکلتا ہے، اور چاند بھی اس مؤثر سے شعاع لے کے تمہیں رات کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ اگر مؤثر کی شعاع زمین پہ نہ پڑے رزق نہیں نکلے گا۔ اگر کائنات میں آل محمد نہ ہوتے تو پھر دنیا کو رزق ہی نہ ملتا۔ دیکھیں آل محمد، یہ بات پلے باندھ لو، ہر جگہ پہ بیٹھ کے نصیریت کی مخالفت کرنی ہے۔ آل محمد اس کی پہچان ہے، یہ اللہ نے اس کی پہچان ہے۔ سرکار خود کہتے ہیں لولا نحن ما عرف اللہ، لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے پھر اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت ہی نہ ہوتی۔ کائنات میں جتنی اللہ کی معرفت ہے کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ آل محمد کی وجہ سے۔ اب اللہ بات شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کل کی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں، ایک طرف توحید پہ عقیدہ، ایک طرف عقیدہ، ایک طرف عمل، یاد ہے نا؟ آپ بھی آگے تھے، آپ سب کو یاد ہوگا عقیدہ عمل۔ عقیدے میں دباؤ ہوتا ہے شاہ صاحب، عمل کبھی ہے کبھی نہیں۔ میں پھر کہہ دوں کسی پہ پورا کسی پہ آدھا، جو سفر میں اس کی نماز آدھی، جو گھر میں اس کی 4 رکعت پوری، روزہ سفر میں معاف، جو کبھی کبھی ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو اسے فروع دین کہتے ہیں، جو ہر وقت ہو اسے اصول دین کہتے ہیں۔ میں بات کو بڑھانے لگا ہوں، ایک طرف ہے عقیدہ، ایک طرف ہے عمل۔ عقیدے کا نام، میں ایک بات کروں، اگر آپ سمجھ گئے نا میں صاحب بڑی دعا دوں گے، اگر نہ سمجھے میں تو نوکر بیٹھا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک طرف ہے اسلام، ایک طرف ہے ایمان، یہ 2 چیزیں ہیں بس۔ ایک اسلام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایمان ہے یہ انتہا ہے۔ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ نہیں سمجھے؟ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ میں نے جو آخری جملہ کہا جو کہتا ہے میں داد نہیں دینا جانتا، شاہ جی ہاتھ اینج کر کے بیٹھے تو میں اسے داد لوں گا، کیونکہ بات آل محمد کی کرنی ہے۔ جو آل محمد کی بات پہ نہ بول سکے، ہاتھ نہ اٹھا سکے، وہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اسے رزق نہیں ملتا۔ رزق لینے کے لیے ہاتھ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسلام کعبہ، ایمان نجف۔ کعبے میں اور نجف میں فرق ہونا چاہیے۔ کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب دل جھکتا ہے۔ کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب سر کے جھکنے کو اسلام کہتے ہیں۔ نہیں، سر کے جھکنے کو اسلام کہتے ہیں، دل کے جھکنے کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ کعبے میں جاؤ تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں
میں جاؤ تو دل پاک ہوتا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, کعبے میں جاؤ تو شکل پاک ہوتی ہے, نجف میں جاؤ تو نسل پاک ہوتی ہے. کعبے میں جاؤ تو شکل پاک ہوتی ہے, نجف میں جاؤ تو نسل پاک ہوتی ہے. جہاں فقط جھک جانے سے نسل پاک ہو جائے وہ فروع دین نہیں, اصول دین ہے. اسی لیے کل کہا تھا اصول دین میں تقلید حرام ہے. فروع میں نہیں کہا تھا, اصول میں ہے ہی نہیں. اصول میں تو تقلید ہے ہی نہیں. عقیدہ کوئی سب کا ہے, اگر نبوت امامت قیامت سب کا ہے, بس وہ حکم دے دیتا ہے. بس اے شیطان, تجھے کس چیز نے منع کیا؟ آدم کو سجدہ کرنے سے, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ساری غور کرو, مطلب صاحب غور کرو. شیطان ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے مردود نہیں جانتی. جی تجھے کس چیز نے منع کیا؟ آدم کو سجدہ کرنے سے, کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. پڑھنے والے تو جسم نہیں رکھتا, جب جسم نہیں رکھتا پھر ہاتھ بھی نہیں رکھتا. اگر تم کہو کہ اللہ نے ہاتھوں سے بنایا, جب ہاتھ ہوں گے وجود ہوگا, وجود ہوگا جسم ہوگا, جسم ہوگا محدود ہوگا, محدود ہوگا معلوم ہوگا, معلوم ہوگا حادث ہوگا, حادث ہوگا زمانے میں آئے گا, خدا نہیں رہے گا. تمہاری اپنی مرضی بابا, تمہاری اپنی مرضی. اللہ کے ہاتھ تلاش کر لو, ہاتھوں والا. میں نے بات بڑی آگے لے کے جانی ہے, ابھی تو میں نے مجلس شروع کرنی ہے نا شاہ صاحب. آج وقت پہ بیٹھے, آج دل کھول کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مدد رہے. اے بات بڑی ہے, اللہ حکم دیتا ہے, اس کا نام ہے حکم دینا. دیکھا ہم مامور ہیں, ہمارا کام ہے جو واجبات ہیں پورے کریں. پڑھتے ہو نماز, سارے یہاں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو, پڑھنی چاہیے. نوکر کو دیکھ کے کہا جاتا ہے, جیسے ہاں ہم نے کل جملہ بھی کہا تھا, جیسے تمام آئمہ کی اکٹھی زیارت پڑھی جائے نا, تو قبلہ احمد ریاض صاحب نے ترجمہ بھی کر دیا. میں فاتحہ جلال کر دو, میرے ساتھ مطلب رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, السلام علیکم یا آل اللہ, اللہ کی آل میرا سلام ہے. تو ہوگی نا یہاں پہ. اب یہ کہا جائے گا جی مرتضیٰ میں بھی کہتا ہے جی محمد و آل محمد اللہ کی آل ہے. سنا کرو, بات پوری سنا کرو, غور سے سنا کرو, پھر اسے سمجھا کرو, پھر بات کیا کرو. انکار کر کے بابا بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. ہم بھی یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ چھولے دے کے تو مولوی نہیں بن رہا. سب دیکھنا آل, یہ جو سادات بیٹھے ہو, کافی سادات, نقلی سادات, رضوی سادات, زیدی سادات, یہ تو سارے سادات بیٹھے ہو, تم کیا ہو؟ آل رسول. تم وہ آل نہیں ہو جس پہ درود ہے, لیکن تم پھر بھی آل ہو. کیوں کہ تم میں وہ اثر ہے. درود والے محمد کا, لیکن تم میں اثر ہے. ربا والے بولے سلوات والے بھائی تھوڑا تھا
گئے اب تو میں نام دے سکتا ہوں آپ سے، پہلے دور میں بیٹھے تھے. ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلے کم ہونے چاہیے. ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد سے بیٹھے تو اسی میں کامیابی ہے. تو بات یاد ہے نا، یہ اثر ہے، اثر ہے. کیوں سرکار فرماتے ہیں تمام ما خلق اللہ یفضل نورنا من نور ربنا کاشعاع الشمس من الشمس. کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا ہے. عام کے معنی اثر کے بھی ہے، پہچان کے بھی ہے. اگر ہم کو جملہ کہیں تو اس کی تشریح کے لیے 3 مجلسوں میں کیا بات کی جائے. بھائی روز مجلس سے 10 مجلس ہو 2 گھنٹے پڑے پھر کوئی بات تو جائے نا. آگے پتہ چلے عالم محمد ہے کیا، جو کائنات کے مالک ہے، ان کا ذکر 3 مجلسوں میں نہیں ہو سکتا. 1400 سال سے علماء پڑھتے آ رہے ہیں، عالم محمد کے فضائل ختم نہیں ہو رہے. کسی کا اور ذکر کرتے ہی نہیں. تنقید کرنے کی ضرورت نہیں. تنقید وہ کرتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جسے آل محمد نے خیرات نہ دی ہو. جس کے پاس آل محمد کے فضائل وہ کسی کا ذکر ہی نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں. ایسی خام کا کسی کو اہمیت ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. اچھا بات پڑھائے نا آگے. وہ عامر حکم دیتا ہے، ایک اور حکم وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اللہ جناب نوح سے مخاطب ہے، دیکھنا میری طرف، تمہیں اثر کا یہاں سے پتہ چلے گا کہ اثر اس کا وجود ہوتا ہے. جو اللہ کا اثر ہے وہ صفات میں اللہ کا وجود بھی ہے. ہم نے نوح کو وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، الہ کا مرجع ہے کی ضمیر کون ہے؟ جناب نوح. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. میں پڑھ قرآن رہا ہوں، کوئی میں نے روایت نہیں پڑھی، آیت ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح کشتی بنا لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے. پڑھنے والے اگر تیرا ہاتھ نہیں ہے تو پھر تیری آنکھیں بھی نہیں ہے. کوئی آنکھوں والا خدا ڈھونڈ لو یا کوئی عین اللہ ڈھونڈ لو. میں نے بڑی دور لے کے جانا ہے. آپ مجھے جو سادات، آپ سب جانتے ہیں قلبی صاحب ہمیں سادات کی تو ہم خدمت کرتے ہیں، نوکر ہیں سادات کے، آج سے نہیں. ماشاءاللہ میرے باپ دادا سے ہم سادات کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، تو ہم آپ کے نوکر ہیں. ہم کنیزوں کی اولاد ہیں آپ کے. میرا نوکر بن رہا ہو تو شاباش دینی چاہیے نا، بات اچھی ہو. اور میں کہ اپنے بڑوں کے فضائل پڑھتا نہیں، سادات کی جلد کے فضائل ہے. با کمال لوگ ہو سادات، وہ با کمال وجود اور ظروف ہے اس کائنات میں، جو آل رسول کہلاتے ہیں. شرف ہے. بس آپ مجھے نوکر کو اگر بات اچھی لگے بولنا ضرور ہے. نو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. بے آیوننا، این ایک آیون بہت ساری آنکھیں، اور جمع کا اطلاق ہوتا ہے 10 پہ. اور 10 بابا 10 آنکھیں، اگر چہرے 5 ہو تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں. کشتی بنا رہا تھا کوئی تھے جو دیکھ رہے تھے. نہیں بات میں پڑھی لکھی کر رہا ہوں، جنہوں نے دیواروں کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں، میں سب سے التماس کرتا ہوں توجہ کیجیے گا. کشتی بنا کہا کیسے بناؤں؟ بسم اللہ شاہ صاحب کہا. اچھا بات چلی کہاں سے بھائی وضاحت میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ باتیں زیادہ کرنی ہے. کہا میری قوم پہ عذاب کر تھک گیا ہوں، اس پہ تبلیغ کر کر کے کئی 100 سال 200 سال تبلیغ کی، یہ مانتے نہیں. بھیج عذاب. جب کہا عذاب بھیج، جناب جبرائیل آئے کھجورے لے کے. پالنے والے مانگا عذاب تھا، بھیج کھجورے بھی ہے. میرا پیارا نبی شیخ الانبیاء لقب ہے. نام عبد الجبار ہے یا عبد الستار ہے یا عبد الغفار، 3 روایتیں لگتی ہیں. سارا کچھ بتا دیا تھا، اسی میں چھپا ہوا ہے. کھجور کھا لے، گٹھلیاں زمین پہ ڈالتا جا. سو کے اٹھے گا،
تناور درخت ہوں گے. کھجور کا درخت کتنے سال لگاتا ہے یہ کوئی سکھر والے سے سندھ والے سے پوچھے. 10 سال لگ جاتے ہیں اسے بڑے ہونے کے لیے. نور کٹلی ڈال کے سوئے صبح اٹھے تناور درخت تھا. کیا عمل تھا ان کے پاس؟ کتنی ہاتھ میں لی زمین پہ ڈال کے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے دعا مانگی. الہی بے عزت محمد و علی اللہ والے تجھے محمد اور علی کی عزت کا راستہ اسے درخت بنا دے. سنتے آنا جاتے آنا آپ ہم کے درخت بن گئے. کہا بھی نے کاٹ ان کے تختے بنا. تختے بنانے کے بعد آپ کشتی بنا. شیخ الانبیاء نے کشتی شروع کی. اتنی داد دو گے جتنا مالک چاہیں گے. اگر سمجھ آ گئی تختے بن گئے. کعبہ تختے بن گئے بنانا شروع کیے. تقریباً تیار ہوئی. پھر جبریل آیا. آپ کیوں آئے ہو؟ سرکار اللہ نے 5 میخیں بھیجی ہیں. تیری کشتی طوفان سے پار ہو جائے گی. اب کشتی بن رہی ہے. نوح کا بیٹا بابا جان کے نام. اس لیے سرکار فرماتے ہیں ولادت کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ولایت کے قائم رہتے ہیں. خدا کی قسم نہیں آپ سمجھے. میرا چھٹا مولا فرماتا ولایت والی جب نے ابھی طالب خانہ میں ولادت ہی بھی نہ ہو. میرا چھٹا مولا کہتا مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں فخر ہے. یہ ساری آیتوں کی باتیں ہیں. یہ تذکرہ جو ہو رہا ہے یہ تو زبانی کلامی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے. اب بات ہی اتنا وقت تھوڑا ہے نا. جناب نور ساری میرے تو میں پڑھ نہیں سکتا. میں نے تو مسجد کی طرف جانا ہے. 5 میٹھیاں بناؤ. بیٹا کہتے کیا بنا رہے ہو؟ کشتی کا طوفان آنے والا ہے. جو میری کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا. وہ جو نہ ہوا کا طوفان آئے گا کہاں سے؟ کچھ سالی ہے. کچھ سالی میں طوفان کہاں سے ہے؟ یہ جو تندور ہے نا اس تندور سے پانی نکلے گا. قرآن ہے بابا یار قرآن کی باتیں میں آج نہیں پڑھ سکتا. مجبوری ہے وقت کم ہے. اچھا دوڑ دماغ کے پاس گیا. تقریباً 20 منٹ کے بعد تقریباً 25 منٹ بعد ہاتھ باندھ دیے. اس جملے پہ جو نہ بولا نا میں سمجھوں گا وہ شیعہ نہیں وہ ہمارا مہمان ہے. اس سے دور ہم کچھ نہیں کرتا. جلدی سے دوڑ کے ماں کے پاس گیا. ماں بابا کہہ رہا ہے تو جو بابا کہہ رہا ہے کبھی طوفان آنے والا ہے کچھ ہی لمحوں بعد دنوں بعد. تو جس جگہ پہ آپ روٹیاں بناتی ہیں نا تندور میں تھی وہاں سے پانی نکلے گا. ساری دنیا ڈوب جائے گی. جو میری کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا. بزرگ مجھے دعا دینا جوان میرا ساتھ دینا. آپ بس اتنا کہنا تھا. ماں کہتی ہے تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ بھی کام کرتے جاؤں گا. روٹیاں بناتی ہوں وہاں پہ سے پانی نکلے گا نہیں. بس یہ جملہ نہیں تھا. انگارہ بن کے شیخ الانبیاء پہ گرو مانگنے والے. میرا گھر میرا بیٹا میری بیوی میرے دماغ پہ شک کرتی ہے. بھیجن آپ جلدی کر. راجہ کو بتائے نو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تھوڑا سا صبر کر. کیوں مانگنے والے کہا بس میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے. قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے میں نے. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے گا ضرور. جناب والوں کو شیعہ نہ ہوگا. اب میں نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا. جو بھی نبی کی بیوی ہوگی نبی کے دماغ پہ شک ملے گی ہم اسے اولاد نہیں دیں گے. باتیں پڑی ہیں آپ داد دیں گے چھٹوں میں لیکن بعد میں
لے کے جانی ہے جس مقصد پہ آخر میں نے جو واقعہ پڑھنا امام رضا بادشاہ کا، کیونکہ میری جتنی ذاکری ہے، جتنی خطابت ہے، جتنی میری مولویت ہے، امام رضا بادشاہ کو سجدہ کر کے ملی ہے، ان کی تحریر چاہ کے لیے وہ بات کر کے جاؤں گا۔ توجہ، ہر گلی میں جاتی ہے نوح کی بیوی، اور میرا شوہر ہے، کہتا ہے عذاب آئے گا، نعوذ باللہ، بار بار نہیں کہہ سکتا، دماغ کام نہیں کرتا، وہ تازیانے تھے یہ، تو جو میرے کو دیکھنا بابا، دیکھنا تازیانے تھے، یہ جملے ہیں نبوت پہ انگلی، شیخ الانبیاء پہ انگلی اٹھی، قرآن بول پڑا، نوح کی بیوی پہ لعنت، دیکھنا قرآن نے کیا، میں نے کہا نا میں آیتیں نہیں پڑھ سکتا، جسے نہیں آتا بابا سمجھ سورہ کبوت جا کے گھروں میں پڑھ لے، نوح کی بیوی پہ لعنت، لوط کی بیوی پہ، قرآن میں 4 بیویاں ایسی ہیں جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، ایک نوح کی بیوی، ایک لوط کی بیوی، باقی دونوں خود ہی ڈھونڈو۔ جہاں پہ کوئی کہے نا قرآن کی آیت ان دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، سمجھ جانا کہ وہ کون ہے۔ ایک بڑی نام سالبیہ، امت ہے، ریت ہے، پتہ چلا نبی نے اعلان کیا طوفان آئے گا، بلا تشبیہ ایک کپڑوں کی گٹھری بنائی، بغل میں ڈالی، بکری اپنی لی، چل پڑی، جناب نوح کے پاس آئی، سلام کیا، شیخ الانبیاء آنے والا ہے طوفان، بن گئی کشتی، کہانی ابھی نہیں بنی، پھر 2 دن بعد آئی، روایت ملتی ہے 10 دن آتی رہی، 10ویں دن دیکھنا میری طرف، جس کا ایمان اور عقیدہ آل محمد پہ ہے وہ دل کھول کے داد دے گا، جس کا نہ ہوا وہ مجھے صرف دعا دے گا۔ 10 دن آتی رہی، 10ویں دن شیخ الانبیاء کہہ دیتا گھر جا کے بیٹھ جا، جب طوفان آئے گا میں تجھے بلا لوں گا، حجت پہ یقین کر کے گھر چلی گئی۔ حجت کی بات ہے، یہ چھوٹی حجت ہے۔ جناب نوح نبی کون ہے؟ وہ کہتے تھے لو ان لی قوت او آوا بے رکن شدید، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی یا میں رکن شدید کی پناہ میں آ جاتا۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا نوح 900 سال کیا مانگتا رہا کہ یا میرے پاس طاقت ہوتی یا میں رکن شدید کی پناہ میں آ جاتی۔ رکن شدید کون ہے؟ میرے چھٹے مولا نے فرمایا رکن شدید ہمارا قائم آل محمد ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے بابا، تیرے کو وقت بڑا تھوڑا ہے، تیرے 3 دن میں کیا کیا بات کروں؟ یقین حجت پہ کر کے چلی گئی، طوفان آیا، کشتی گھومتی رہی 6 ماہ تک، پھر کسی کا واسطہ دیا، جوتی پہ جا کے رکی، یا میں خدا کی قسم یا تو میں ہر ایک اپنی بات ہے۔ جناب نوح نبی کی قبر کہاں ہے؟ نجف میں ہے نا۔ میں وہ حقائق بتاؤں جو مولوی نہیں بتاتا۔ منبر ہے محمد والے محمد کے فضائل کے لیے، مسجد ہے مسائل کے لیے، یہاں سے بتانا ہے جناب علی علیہ السلام کی قبر ہے نا نجف میں، کس نے بنائی ہے؟ ہر نبی کو کام رکھا، جناب ادریس نبی آسمان پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ یہ حسنین کے کرتے سینے کے لیے چھپے گیا تھا۔ نوح نبی نے قبر بنائی، جناب علی علیہ السلام کی قبر بنائی، جب قبر بنائی نا سرکار آپ جیسے امیر المومنین کی قبر بنا رہا ہوں، اگر اجازت ہو سرانے اپنی بنا لوں۔ یہ حقائق کبھی نہیں پاتے ہیں، نئی باتیں تمہیں پڑھنا نہیں آتا، کتابیں نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں؟ میں گھر سے گھر چلا آیا ہوں، کتابوں میں ہے نا، طوفان آیا، 6 ماہ رہا، ساری دنیا ڈوب گئی، ایسے ہے نا؟ تو کہتے جی سائنسدانوں نے ریسرچ کی، یہ کولے کی کانیں، یہ جو کانیں تھی، جب انہیں کھودنے کا وقت آیا، وقت نکلا، نبی کیوں کہا وہ طوفان نوح کی وجہ سے ہے۔ نہیں ساری بات نہیں پڑھ سکتا، بڑی مشکل ہے۔ نوح کا بیٹا کہاں گیا، کیا ہوا، وہ ساری نہیں، میں نہیں بات کر سکتا، آ گیا بس 6 ماہ کے بعد کشتی
بجلی اتری زمین پہ، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، 40 منٹ کے بعد دیکھنا میری طرف، شیخ الانبیاء بلا تشبیہ آبادی کے آثار ڈھونڈ رہے ہیں. جسے سمجھ آئے گا نا وہ میرے ساتھ بولے گا ضرور بابا. آبادی کے آثار ڈھونڈ رہے ہیں. اچانک شیخ الانبیاء کی نظر رکی ایک جھونپڑی پہ. جسے سمجھ آئے گا میرے ساتھ بولے، جسے نہ سمجھ آئے بے شک خاموش رہے. نظر پڑی، قریب گئے، کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا ہے، چولہا جل رہا ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، بکری بندھی ہوئی ہے. قریب گئے، جیسے ہی شیخ الانبیاء پہ نظر پڑی، اپنی پوٹلی اٹھائی، بکری کھول کے کہتی ہے شیخ الانبیاء آ گیا طوفان. شامل ہے نا کیا تو جملہ معرفت کا جملہ ہے، کہنے لگا ہوں، کہتی ہے آ گیا طوفان. امیر جانی اس جملے پہ جڑا نہ بولا، میں نے دونوں سی توجہ کرتا، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آ گیا طوفان. نوح نبی کہتے ہیں طوفان آ کے چلا بھی گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مجھے تیری نبوت کی قسم، نہ مجھے پتا ہے نہ میری بکری کو پتا ہے. نتیجہ وہ بات آگے لے کے چلے، حجت پہ یقین کر کے، حجت پہ یقین کر کے بیٹھی، طوفان آیا، نہ اس کا گھر گرا، نہ آگ بجھی، نہ بکری مری، روٹیاں پکاتی نہیں. آج یہی تو معرفت کی حقیقت اور طریقت ہے. علی پہ یقین رکھ کے تم سو بھی جاؤ، قیامت آ کے گزر بھی جائے گی، مومن کو پتا بھی نہ ہوگا. اگر میں یہ آدم اور جناب آدم کے بننے کا ہی واقعہ پڑھوں نا تو میں پورا شہر پڑھ سکتا ہوں. پچھلے سال لندن میں 3 جگہ پہ اشرف پڑھا، میرے پاس پھر بھی وقت نہیں ہے، خدا کی قسم. آپ لوگ دعا کریں اور محمد والے محمد کے حقائق بتانا ہمارا فرض ہے، ہم مخوار ہیں ان کے. یہ ممبر ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ آل محمد کے فضائل بتاؤ. ایک جملہ کہوں شاہ صاحب، آپ میرے مہمان بن گئے، قاضی صاحب آپ ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اگر جناب سیدہ آٹا گوندیں، اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آٹا گوندیں تو آیت قطار بنا کے جناب سیدہ کے دروازے پہ آ جاتی ہے. اگر علی مٹی گوندے تو تیرا میرا باپ بنتا ہے. لیکن اب اپنی رات تھوڑا بس کھل جاوے. ہاتھوں والا ذکر ہو گیا، آنکھوں کا ذکر ہو گیا، اور چہرہ پہچان ہوتا ہے کسی کی. نماز تو سارے پڑھتے نا، الحمدللہ پڑھنی چاہیے. اللہ نے کہا پڑھو، کیسے پڑھنی ہے یہ آل محمد نے بتایا. ہم نے پڑھنی اس لیے کیونکہ آل محمد نے پڑھی. قرآن نے دعا کی مصلا نماز قائم کرو. کیسے بتایا کس نے؟ آل محمد نے. آپ جن کی ریت ہے، جن کے معنی ان کا حکم عمل کرنا ہے. جو نمازی میرے دوست احباب مومن مومنات سارے روزہ دار اور نمازی بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک شرعی مسئلہ ہے.
کہتے جی مسائل بتانے چاہیے، بتائیں گے آج کی مجلس میں. شاہ صاحب دیکھنا ایک شرعی مسئلہ حل کرنے لگا ہوں تو سردار مجھے دعا دیں گے. ابھی جنگل میں ہو، قبلہ گم ہو گیا، جنگل میں ہو، قبلہ نہیں مل رہا، کیا کریں؟ پھر مجتہدین کے پاس چلے گئے، علماء اعظام کے پاس گئے، وہاں اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے مشرق کی طرف اتر کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے مغرب کی طرف پڑھو، کسی نے کہا چاروں طرف پڑھ لو، کسی نے کہا 2 جہت میں 3 جہت میں. مسئلہ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایتوں کے لیے آیا. اب دکھ ہوگا جو میری اس بات میں نہ بولے. میں شرعی مسئلے کا ذکر کیا ہے، اس کا جواب قرآن سے دینے لگا ہوں. جب جنگل میں جاؤ نا، تمہیں قبلہ نہ مل رہا ہو، قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے. اگر تمہیں قبلہ نہ ملتا ہو، جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لینا، وجہ اللہ تمہارے سامنے. جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھو، وجہ اللہ سامنے ہوگا. یہ وجہ اللہ کون ہے؟ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ وجہ اللہ ہے کون؟ سارے نا مولا نہیں میرا وجہ اللہ کون؟ ایسے نہیں، میرے مولا کے نام میں گھبراتے کیوں؟ میرے سلام کا نام ہے نا 70 قرآن کے سلام ہے. وجہ اللہ کون؟ ہو گیا نا، وجہ اللہ نہیں ہے. آؤ ہے نا ہمارے پاس ٹائم، ابھی بہت ٹائم. آج دل کھول کے پڑھیں گے. آپ بھی دل کھول کے علی کے فضائل سنا. آج کے دن اگر علی مولا کی بات نہیں تو پھر کسی دن بھی نہیں. جناب سرکار تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. میرے صحابہ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی مالک بتائیں. تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے. خدا کے لیے آج میری طرف دیکھنا، سارے سادات ہوگا مزادات میری طرف دیکھو، یاد کریں. ہاں سرکار ہمارے فائدہ بتائیں، جلدی کریں. کہا جب بھی دعا مانگنا، سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں، مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، جب بھی دعا مانگنا وجہ اللہ کے صدقے سے مانگنا. پہلی دفعہ دعا دیتی ہوں، مہربانی کرو دعا بھی دو نا میرے بادشاہ. بندے میرے سامنے بولیں گے تو پیچھے والے تو کہیں مجھے نہیں بولنا. اب دیکھو نہیں کرو. جب بھی دعا مانگنی ہے وجہ اللہ کے صدقے سے مانگنی ہے. اور جب بھی وجہ اللہ کے صدقے سے مانگنا، جنت سے کم نہ مانگنا. اب دیکھنا میری طرف، بات بڑی قیمتی ہے. اگر آپ میری مہربانی سے ایک بات مہربانی فرمائیں مجھ پہ، تھوڑا سا آگے ہو جائے. مجھے شانی
بتاتے ہیں اور میں نے بات کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ پورے ہم گنگوش ہو کے سنا ہے آپ نے وجہ اللہ کے صدقے میں مانگنا جنت سے کم نہ مانگنا آج میں ایک واقعہ سناؤں یار اس واقعے کی کیا اہمیت ہوگی جو سرکار دو عالم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں واقعہ ہوتا ہی وہ ہے جو آل محمد کریں بتائیں کا بنی اسرائیل کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے نام نہیں ہے غالباً کا وہاں سے جناب خضر نبی گزر رہے تھے جناب خضر کا نام سنا ہے جناب خضر اور ایک اور بات پہلے مان لو زندگی نہیں بتاؤں گا پوچھ لینا 5 اولے العزم رسول ہے اولے العزم رسول 5 ہے نا سب کے 12 وسیع ہوئے ہیں 12واں زندہ و جاوید موجود ہے اگر یتیمی علم پہ ماتم کیا جائے اگر آپ کو لوگ نہ بتائیں خالی لباس پہ دور نہیں ہونا چاہیے علم لباس کا محتاج نہیں ہے آل محمد کی دعا کا محتاج ہے جناب نوح کے 12 وسیع 12ویں کا نام جناب خضر جناب موسیٰ کے 12 وسیع 12ویں کا نام جناب یاسا جناب ابراہیم کے 12 وسیع 12ویں کا نام جناب ادریس میں ساری باتیں کرنے بیٹھوں میں تو انہیں باتوں پہ لگ جاؤں گا سارے زندہ و جاوید ہے کوئی چوتھے پہ ہے کوئی زمین پہ حکمران ہے کوئی پانیوں پہ ہے باتیں جناب خضر بازار سے جا رہے تھے ایک فقیر آ گیا سرکار دو عالم بتا رہے ہیں یہ یاد میں رکھنا ہے میں واقعہ نہیں پڑھا سرکار دو عالم صحابہ کو بتائے یہ ہاتھ بندے دیکھنا کل فقیر آ گیا اللہ کے نام پہ کچھ دو بلا تشبیہ حضرت نبی نے ہاتھ ڈالا کہا جس اللہ کا تمہیں واسطہ دیا ہے اسی کی قسم میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے پھر آگے گئے دوسرے بازار میں پھر وہ فقیر آ گیا پھر وہی جب تیسری مرتبہ آیا نا سامنے عجیب بات کی جناب خضر کو جانتا تو تھا نہیں جناب خضر کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تجھے وجہ اللہ کا واسطہ میری حوصلہ افزائی کرو کہ مجھے پتا چلے گا میرے ساتھ جا کے بیٹھے ہو وجہ اللہ کا واسطہ سر جھکا دیا تجھے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے خالی میں تجھے بھیج نہیں سکتا دینے کو میرے پاس کچھ ہے نہیں ایک کام کر لیتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ بردا فروشوں کے بازار میں جا کے وجہ اللہ کے صدقے میں بیچ دے وجہ اللہ کے صدقے میں نبی بک رہا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں وجہ اللہ کے صدقے میں نبی نے کہا مجھے بردا فروشوں کے بازار میں جا کے وجہ اللہ کے صدقے میں بیچ دے ہاتھ پکڑا لے گیا بنی اسرائیل کے تاجر نے 500 درہم کا خرید لیا کہا تجھے وجہ اللہ کا واسطہ دیا ہے تجھے خالی نہیں لوٹانا یا علی میں اگر وہ واقع پڑھو جناب خضر اور موسیٰ کے موسیٰ اولے العزم ہے ترکہ جناب خضر سے تھا وہ خضر علی کے نام پہ بک گیا تمہیں علماء نہ بتائیں میں کیا کروں بابا میں کچھ نہیں کر سکتا توجہ کرنا پوچھا کروں ان سے یہ باتیں میں واقع رسول پڑھ رہا ہوں سرکار دو عالم کی بات ہے جو سرکار کے نام سے جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہوتا لعنتی ہوتا ہے کتابیں کوئی وہ ایک نہیں چھپتی جو میں لے لیتا ہوں کم از کم 1000 چھپتی ہے لوگ پڑھو دیکھو پھر بتاؤ دیکھنا لے گیا بنی اسرائیل کا تاجر اپنے گھر 3 دن گزرے سفید ریش تھے کام نہیں کچھ کہا جناب خضر کہتے ہیں جانتا تو نہیں جناب خضر ہے جب سے میں آیا ہوں کوئی کام نہیں کہتے تو نے مجھے خریدا ہے کام بتا کہا نہیں مجھے تیری سفید ریش حیات دی ہے تو بزرگ ہے کہا میری ریش پہ نہ جا تو نے مجھے خریدا حکم کر کہا بس میں تجارت کے لیے شام جا رہا ہوں جب واپس آؤں گا میرے آنے تک لیبن بناتا ہے لیبن عربی میں کہتے ہیں کچی اینٹ کو کچی اینٹ بناتے ہیں سانچے بنا کے اسے لیبن کہتے ہیں پھر جب اسے آگ میں رکھا جائے پھر وہ ساری کیفیت بدل جاتی ہے تو یہ بھی ایک بات ہے پہلے مٹی ہے اس کی کیفیت ہو رہا ہے
آگ میں جانے کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ کیفیت نہیں رکھتا، ان کی جو بھی کیفیت آئے ہوگی آل محمد سے ہوگی. ساری باتیں کھول نہیں سکتا، ذرا پلٹ جائیں گے، بابا اڑ کے جائیں گے. دیکھنا بھی تو سب توجہ کرو خدا کے لیے. کیا لبن بناتا رہا ہے جب جناب خضر نے بنانی شروع کی. 3 دن کے بعد روایت ہے کہ وہ آ گیا. 3 دن کے بعد آ گیا. دیکھا قد شیدا بنیانہ ایک عظیم الشان محل کھڑا ہے اس جگہ کے بعد. تعجب کر کے کہتا ہے یہ کس نے بنایا؟ ہاں میں نے بنایا. دیکھنا میری طرف اگر سمجھ آ بتا دینا. سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تجھے وجہ اللہ کا واسطہ. مجھے بتا تو کون ہے؟ کہا میں نے تجھے آزاد کیا، بتا. کہا میں خضر نبی. کہا وجہ اللہ کے نام پہ بکا. اگلی بات جو کی ہے اب سرکار کی نہیں جناب خضر کی ہے. سرکار کی بات یہاں تک کیا جناب خضر کہہ رہے ہیں. کہا دنیا والوں اور اسے مخاطب کیا بنی اسرائیل کا تاغت تو بھی سن لے. اپنی ریت کو، امت کو، اپنے قبیلوں کو بتاتے جانا کہ جب بھی مانگنا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں مانگنا ہے. کیوں؟ اب بروز محشر ہوگا، قیامت میں الامان الامان ہوگی. ہر بندے کو نفسا نفسی ہوگی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، استاد شاگرد کے کام نہیں آئے گا. میں گھر کھول کے نہیں پڑھ سکتا بابا جسے سمجھ آئی ہے. ہر ایک کو نفسا نفسی ہوگی سوائے سرکار دو عالم ایک بات کہیں گے امتی امتی. باقی ہر بندہ کہے گا ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس. اس وقت کچھ بندے اعمال کے ٹوٹے سر پہ رکھ کے آگے کہیں گے پالنے والے ہمیں جنت بھیج، ہماری عبادتیں پوری، روزے پورے، سارا کچھ پورا. کہا نہیں، انہیں جہنم میں ڈال دو. پالنے والے عمل پورے ہیں. تب دنیا میں نے اپنے چہرے کو تیرے سامنے بھیجا تھا، تو نے میرے چہرے کی عزت نہیں کی جہنم کا. خطابت اگلے بولو، پچھلے بولو، مل کے بولو. سمجھ آ گیا نا؟ سمجھ آ گیا کیا ہے؟ آؤ آخری بات کی طرف لے کے جاؤ. پھر جو وعدہ کیا امام رضا بادشاہ، دیکھو میں نے ابھی تک ترجمہ ہی نہیں کیا. انا انزلنا کیا ہے؟ یہ تو باتیں ابھی تو یہ باتیں لمبی ہیں، بس ٹائم نہیں ہے نا بادشاہ. یہ مشکل ہے. دن بھی صرف 3 تھے، زیادہ ہوتے پھر میرے والد صاحب کراچی 30 دن پڑھتے ہیں، یکم سے لے کے 30 رمضان تک منچولی میں 13 سال سے پڑھ رہے ہیں. وہ 30 دن ہو نا پھر وہ وقت پتہ چلتا ہے ہاں بھائی سنایا تو سنایا ہے. عالم محمد کے فضائل ہی اتنے ہیں. بارہ دیکھنا ایک وقت یاد دلانے لگا ہوں. مدینے کا شہر ہے، شہر کا ایک محلہ ہے. محلے کے دروازے پہ ایک سائل کھڑا ہے اور سائل فرشی نہیں عرشی ہے. جو لفظوں پہ داد دینا جانتے ہیں ان سے میرا خطاب ہونے لگا ہے. لفظ ہوتے ہیں، میں بات وہ کر رہا ہوں جو قرآن کی ہے. اور میں پورا یہ پوری پڑھوں. سائل عرشی ہے، فرشی نہیں. دروازے آل محمد پہ کھڑا ہے، مانگ روٹیاں رہا ہے، نام میکائیل ہے. دنیا بھر کے علماء کہتے ہیں میکائیل وہ ہے جو کائنات کو رزق دیتا ہے. جسے سمجھ آئے نا وہ میرے ساتھ ضرور ایسا نہیں بتانا آپ کو. میں تو نام لے لے کے سب کو بلاؤں تو بابا ٹائم گزر جائے گا. جو نام پڑے گا مجھے دکھ ہوگا. مانگ روٹیاں رہا ہے، رزق کا پیمانہ ہاتھ میں رکھتا ہے. پالنے والے یتیم و اسیرا 3 دن آیا. یتیم، مسکین، اسیر اللہ کے مشورے سے آیا ہے.
اور دنیا والوں کو میں نے درس دے دیا بے عقلوں کو جو آل محمد کو محدود کر کے اپنی صفوں میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں میں دل ہی دل میں یہ معرفت دے رہا ہوں، جو کائنات کو رزق دیتا ہے وہ تو آل محمد کے در سے مانگ کر دیتا ہے۔ میں نے پورے 13 دن پڑھا ہوا، میں یہ ساری بات نہیں کر سکتا۔ آیا رزق مانگا، روٹی مانگی، اور دینے والا مرد نہیں، مزدور ہے، مزدور بھی گھر کی مالکہ نہیں، نوکرانی ہے۔ کھول کے بندے باتیں شامل سناؤں، نوکرانی ہے۔ 3 دن آیا، 5 روٹیاں دی، میرے پاس خدا کی قسم اپنی 5 روٹیاں، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 15 آیتیں کتنی ہے سورہ دہر کی 30۔ یہ کہتا ہوں کیا محمد والے محمد قاضی والا چاہنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، میں بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، جس نے ابھی تک دانت نہیں بولا سمجھ کے بیٹھے، دیکھنا میری طرف ساری توجہ کرو گے نا شاہ جی، پھر لطف آئے گا۔ ایک روٹی کے بدلے 2 آیتیں، روٹی کے بدلے میں شاہ جی، روٹی کے بدلے میں اللہ والے کیوں تو کہتا ہے ایک دنیا 70 آخرت، 70 آیتیں بھیجتا نا، خبر تو جائے نہ بن، پہلے میری آیت کا وزن کر لے۔ ساری تشریح کا سکتا، میں بات جو جملے کہنا چاہتا ہوں، وزن کر میری آیت کا، لے جا لندن سے بندوں کو مانچسٹر سے اڑا، عالم تصور میں جا، عالم تصور جائز ہے، عالم تصور میں انسانوں کو لے کے مصر کے بازار میں چلا جا، وہاں جا کے دیکھ حسن بک رہا ہے۔ جی جنہوں سمجھ آئے گی وہ ضرور بولے گا، حسن بک رہا ہے۔ جناب یوسف بکے نا، فرعون میں سے کہتا خریدنا ہے، تجھے تول کے لوں گا، ساری فرعونیت کے خزانے ایک طرف، ساری فرعونیت کے خزانے ایک طرف، تب سے مس نہیں۔ جسے سمجھ آئے نا شاہ جی، خدا کے لیے نوکر سمجھ کے، کنیز کا بیٹا سمجھ کے مجھے داد دینا، میری حوصلہ افزائی ضرور کرنا۔ جب دیکھا نا ساری فرعونیت کے خزانے ختم ہو گئے، چاہتا تھا خریدوں، چہرہ اتر گیا، اترے ہوئے چہرے پہ اس وقت کی حجت کو ترس آیا، اترے ہوئے چہرے پہ بابا اس وقت کی حجت کو ترس آیا، قریب آ، فرعون میں سن گیا، کیا چاہتا ہے؟ میں خریدنا چاہتا ہوں، میں خریدتا نہیں، کیا خزانے ختم، خریدنا چاہتا ہے، اس کا دل بڑا تھا کہ تجھے خرید لیتا، جلدی کر ایک کاغذ اور قلم لے کے آ، جسے سمجھ آؤ میرے ساتھ بولے ضرور، کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا، تو پھر کہنے لگا اس مسلمان سے وہ کافر اچھا ہے کہ رسول کو، دیکھنا میری طرف بابا، اس کافر ہمیں وہ کافر اچھا اس مسلمان خلیفہ سے جس نے رسول کو کاغذ قلم نہ دیا۔ جناب یوسف نبی نے میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم 2 گھنٹے ہوتے پھر بتاتا، اور لے کے کچھ لکھا، ہٹا خزانے، رکھ یہ کاغذ کا ٹکڑا، کیسے کاغذ کا ٹکڑا رکھا، خدا کے لیے باتیں جانے اپنے گرد والوں کو آپ سارے ایک دوسرے کو کہنا، اگر بات اچھی لگے تو ضرور دینی، فاقہ کی طرف دو، آپ سارے خزانے ہٹے، کاغذ کا ٹکڑا رکھا، حسن فضاؤں میں پھر انہوں نے مصر دوڑا، جا کے دیکھوں تو صحیح کہ لکھا کیا تھا، کیسے ہی کاغذ کھولا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے بسم اللہ پہ بک گیا، یوسف نبی کہتا رہا نا، کافر کا کافر بسم اللہ پہ نہیں نقطے پہ بک گیا۔
کہتے شکر تو رکھوں پڑھو سورہ ظاہر. مولوی کہتے ہیں پڑھو نہ پڑھو نہیں قرآن سمجھو. پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں نہیں سمجھو کیونکہ قرآن کو سمجھنے سے نہیں سمجھ آتا ہے. دروازے پہ جناب فضا کو کہتا ہے شکر تو لگوں تیرا شکر گزار ہوں. کہا تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں. ان ہاتھا کھانا رکھوں جزاؤں وکانا ساجا کو مشکورا. تیرا شکریہ نہیں چاہیے. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. میں نے جو یہ تجھے کھانا دیا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں دیا ہے. سورہ دہر ہے. میں یہ حقیقت پڑھنا ظرف الٹ کر گر جائیں گے. روٹیاں لے کے پانے والے تو روٹی کھاتا نہیں. فرشتوں کو بھوک لگتی نہیں. یہ روٹیاں کا کرتا کیا تھا؟ کہتا ہے امام عبادت کے پاس رکھ دیتا تھا جا کے غائب ہو جاتی تھی. شاجی میں جملہ کہنے لگا ہوں. یہ جملہ اگر سمجھ آ گیا نا جسے نہ سمجھ آیا اس کا ایمان گیا. پھر حجاب عبادت کے پاس جا کے رکھ دیتا تھا روٹیاں غائب ہو جاتی تھی. کیوں پالنے والے روٹیاں تجھے ضرورت نہیں. معصوم نہ بتاتے پھر پتہ ہی نہ چلتا. اللہ نے روٹیاں منگوائی اس لیے تھی کہ جناب سیدہ کے ہاتھ لگے ہوئے تھے. اللہ جانتا تھا ایسی سیدہ کا بیٹا میرے پاس غیبت میں آئے گا. باقی قسم وقت نہیں ہے میں بڑی باتیں کرتا. زندگی کو آپ کو صاحب بھی پڑھنا ہے. خاتمداری میں قبول بھی تو آپ امام رضا بادشاہ کا میں ساتھ دوں گا. یہ بات ضرور پڑھنی ہے. اس کے بعد مسائل. امام رضا کا ایک نوکر عبداللہ ساری زندگی میرے مالک کی خدمت کی. ساری زندگی خدمت کی. جانے لگا سرکار اجازت بچوں کے پاس چلا جاؤں. اجازت. کہا کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں. کہا کرنا تو مہربانی کرو اتنی واقعہ کرم نوازی کر دو کے ساتھ نسلوں تک رزق کی پریشانی نہ ہو. اس بات میں نہ مولا پھر رزق کی کمی رہے گی. آل محمد کے فضائل کو خوش ہو جاؤ رزق بڑھ جاتا ہے. ذاتی قسم میں حدیث دکھا دوں گا. میں اسی شہر میں رکھوں جا کے پوچھ لینا. سرکار نے کہا جا عبداللہ کو کھاتے میری جوتی پڑی ہے لے جا. میری جوتی اٹھا کے لے جا. تیری 7 نسلوں کا رزق کا اہتمام ہو گیا ہے. جس کا درد چھوٹا ہے اس کے لیے خطاب نہیں. جس کا درد آل محمد کے فضائل سے ڈگمگاتا نہیں ہے اس کے لیے جملہ ہے. جوتی لی امام رضا بادشاہ کی جوتی لی سر پہ رکھی جاتی صاحب لے کے سر پڑا. امام رضا بادشاہ کا نوکر میرے آقا کا میرے مرشد کا میرے بادشاہ کا میرے امام کا نوکر جوتی سر پہ. کیوں؟ امام رضا کی جوتی ہے. والی خراسان کی جوتی ہے. شاہ خراسان کی جوتی ہے. غریب خراسان کی جوتی ہے. سامنے آہود کی جوتی ہے. چل پڑا. جو رضوی سادات بیٹھے مجھے دعا ضرور دینا. تیرے جات کا میں ذکر پڑھنے لگا ہوں. جنگل میں پہنچا. اتنا بڑا نام لینے لگا ہوں بچہ بھی جانتا ہے. ایک بندہ آیا 70 اونٹوں کی مہار ہاتھ میں ہے. عنبر اور کستوری سے لدے ہوئے. جنگل میں داخل ہوا. نام ہے معروف کرکی. جسے سمجھ آئے گا وہ بولے گا ضرور. جسے نہیں آئے گا مجھے دعا دے دے اس کی اتنی مہربانی ہے. جسے سمجھ آئے گا دعا دے. معروف کرکی دیکھنے میں تو بھلا لگتا ہے. پہننے والی چیز ہے سر پہ رکھی ہوئی ہے. معروف کرکی نے خدا میرے قریب آ. جس کے سر پہ امام رضا کی جوتی ہو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کام تجھے ہے تم میرے قریب آ. پہننے والی ہے پاؤں میں پہن کے سر پہ رکھی ہے. یہ عام جوتی نہیں. والی خراسان کی جوتی میرے مولا رضا بادشاہ کی جوتی بیچنی ہے. ہاں بیچنی ہے. اگر قیمت اچھی ملے تو میرے پاس 70 اونٹ عنبر اور کستوری کے لدے ہوئے ہیں. اتنا رزق ہوگا کہ 7 نسلوں تک تجھے رزق کی ضرورت نہیں لیں گے. عبداللہ مسکرا کے کہتا بس میرے مولا رضا نے بھی یہی کہا تھا. میرے مولا رضا نے بھی یہی کہا تھا. ایک دم مل کر بات ختم ہوگی. بس آ گیا میں مسائل کی طرف. ٹھیک ہے جوتی لی سر پہ رکھی عنبر اور کستوری لے جا. تیری 7 نسلوں کا رزق ہو گیا.
یہ ہاتھ بندے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے اور 5 منٹ کے بعد میرے بادشاہ کا ذکر ہے، میرے مولا رضا بادشاہ کا ذکر ہے، میری کتابت، میرا رزق، میرا سب کچھ امام رضا بادشاہ ہے. مجھے دعا ضرور دینی ہے. جوتی سر پہ رکھ کے میرے مولا رضا بادشاہ کے چوکھٹ میں پہنچا. میرے مولا کی برادشمی نظر پڑی. کیا معلوم یہ سر پہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی جوتی ہے. کہاں سے خریدی؟ کہا جنگل میں سے ایک بندہ جا رہا تھا اس سے خریدی. جو نہ بولا خدا کی قسم اس نے امام رضا بادشاہ کا حق ادا نہ کیا. میں تمہیں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. کہا کتنے کی خریدی؟ کہا 70 اونٹ امبر اور کستوری کے. میرے مولا رضا مسکرا کے فرماتے ہیں معروف جنگل میں بھولے کو لوٹ لیا ہے. دنیا جاتی ہے ایران، جاؤ اور سے پوچھو معجزات رضویہ کی یہ کتاب نہیں، بیت اللہ کی بہجت کی لائبریری میں جاؤ، سامنے سرکار نے رکھی ہوئی کتاب. مرحوم وہ عظیم انسان تھے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن میں بات کرنے لگا ہوں توجہ. ماشاءاللہ سر امام دربان بن کے کھڑا ہو جا. جب تک زندہ رہا، جب تک زندہ رہا کیا اس جملے کا میں بولا مولا ناراض ہوں گے بابا سے توجہ کرنا. جب تک معروف زندہ رہا جوتی سر پہ باجماعت نماز ہوتی تھی. میں دکھی جاؤں گا یہاں سے، میں دکھی جاؤں گا یہاں سے. میں جس والا مجھے دکھی نہ کرنا. دیکھنا میری طرف شادی توجہ کرنا. جوتی سر پہ ہم گئے تھے نظر سے پہنچے تم آیت اللہ کی بہجت کے پاس. قبلہ پاکستان سے آئے ہیں، مولا کے رضا خان ہے، ذاکر ہے. پوچھنا چاہتے ہیں وہ جب جناب معروف کرخی تھے، دربان تھے، سر پہ امام رضا علیہ السلام کی جوتی باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جسے سمجھ آئے وہ میرا ساتھ بولے ضرور. امام رضا کی قسم ہے اور تک عبادت کرتے تم پاکستان والے بڑے کھولے ہوتے ہو. یہ بندوں کے سامنے پوچھنے والی بات نہیں تھی. آج اللہ تک عبادت کرتے ہیں. اگر ہم حجرے میں ہوتے میں تمہیں بتاتا کہ اس جیسی نماز کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر امام رضا کی جوتی نماز میں ہے نماز ہو سکتی ہے. اگر علی نماز میں ہے بیٹی کی آج رونے کی صدائیں آ رہی ہیں. زینب کلثوم گھر میں بیٹھ کر رہی ہوا بابا والیہ. خدا کی قسم 2 لمحے سائڈ پہ سب جانتے ہیں سرکار میں گھر میں گھر سے نکلنے لگے نا بی بی ام کلثوم نے بابا جان میں نے خواب دیکھا خون کا دریا ہے، قرآن بیچ میں بہہ رہا ہے، غلاف پہ ضرب لگی ہوئی ہے، میرا دل بیٹھ جا رہا ہے. اچھا نہ ہو آپ اور میں گھر پہ نماز پڑھ لوں. میرا بیٹا حکم خدا
سب کو مسائل سنے ہوئے ہوتے ہیں. امام حسن مجتبی نے ہمارا چاہا نا دارو قطار روکے گا. حسن بیٹا ایک نصیحت یاد رکھنا, اگر انہیں دانا ڈال سکو تو گھر میں رکھنا, اگر نہ ڈال سکو نا آزاد کر دینا. کی غیرت سوارا نہیں کرتی تو گھر میں کوئی جانور بھی بھوکا رہے. اللہ جانے سلی نے کیسے برداشت کیا ہوگا 3 دن کے بھوکے پیاسے. بابا انہیں ہٹاتا ہوں نہ ہٹائی گلی پہ لوہا کر رہی ہے. خدا کی قسم میں ساری بات نہیں پڑھ سکتا. سنی ہوئے آپ کے مسائل. پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے کائنات کے امیر نے جب سر اٹھایا تھا ابن ملعون خدا اس پہ لعنت کرے, دوڑتا آیا اس نے آ کے اس جگہ پہ تلوار کا ضرب ماری ہے جہاں پہ عمر ابن عبد البر کا نیزہ لگا تھا. تلوار کا لگنا تھا, خون کا فوارہ نکلا, آسمان سے صدا آئی قد قتل امیر المومنین. جناب عباس کو حکم کر کے آئے تھے تمہیں گھر میں رہنا ہے. بی بی دوڑ کے جناب عباس کے پاس گئی تو عباس اللہ خیر کرے میرے قد کوترا کی آواز سنی ہے میرے بابے کی خیریت لے کے اللہ تلوار لے کے. میرا عباس بولا چلا نا, پیچھے سے آواز دے کے کہا عباس جلدی آنا, اگر تم نے دیر کی نا زینب برقع پہن کے کھول آ جائے. میں کہوں تو پھر تیرا تعالیٰ ایک جملہ مسائل کو پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت مجتبی نے سر رکھا چلے بابا خیریت کا حسن میرے صحابہ کو نماز پڑھا. تیری کریمی اس وقت بھی نماز نہیں بھولی. خون سے پڑے ہیں اپنے امام حسن مجتبی کی نماز پڑھائی. محمد حنفیہ یاد رکھنا جی کہ 18 بیٹے موجود ہیں. کتار بنا دی بیٹوں نے. محمد حنفیہ 4 بھائی ہو. میرے مولا کو لٹایا گیا. مولا حسن, مولا حسین, جناب مسلم اور جناب عبداللہ کی روایت کبھی جناب اٹھایا نا حسن بیٹا کس نے اٹھایا؟ بابا میں بھائی زخمی سر سے ایک جملہ کہا ہے, مسجد کوفہ میں کوہرام برپا ہو گیا. اسے تو بجائے نہ وہ ہائے ضرور کرے کہ ہر کوئی مجھے اٹھائے کندھا دے لیکن حسین مجھے ہر کوئی مجھے کندھا دے لیکن حسین مجھے کندھا نہ دے. مجھے اس لیے کندھا نہ دے باقیوں کو کندھا ملنے ہے اس کے ناچ میں گھوڑوں نے بولا. گلی کے کونے میں پہنچے گا سارے میں سڑک نہیں پڑ سکتا. گلی کے کونے میں پہنچے گا اور تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا. میرے مولا جی کی نظر پڑی کہا حضرت بیٹا تیرا جنازہ رکھ دے, رکھ مجھے جاؤ. تمہارا شکر گزار جاؤ گھروں پہ چلے جاؤ. کوئی مسجد میں باقی بات ادا نہ کرے. جب سارے چلے گئے نا مولا نے کہا بابا آپ کے صحابہ تھے آنے دیتے. حسن قد کوترا کی آواز میری بیٹی زینب نے بھی سنی ہے, اور جب سے سنی ہے نا میری بیٹی زینب دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. بابے کو زخمی دیکھ کے میری بیٹی زینب روئے گی. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کیونکہ میری بیٹی کی آواز میرے صحابہ بھی سنے. والا آج آواز نہیں سننے دیتے. کل یہی بیٹی زینب ہوگی. گھر میں آئے میں ساری باتیں نہیں پڑھ سکتا. پکڑا گیا قاتل, پکڑا گیا قاتل, قاتل بنایا گیا. قرآن کے سامنے ملعون آیا کہا میں تیرا اچھا امام نہ تھا, تیرا اچھا امام نہ تھا. ملعون کہتا ہے علی مجھ سے بات کرنی ہے, مجھے پانی پلا میں پیاسا ہوں. جو عباس کے مرید بیٹھے میں جملہ کو ہائے ضرور کرتی ہے. خدا کی قسم جناب عباس نے بڑی ہائے کی تھی کوفہ کے علی کے گھر میں. امام حسین کے جو پتا بیرون میں کلثوم بابا کہہ رہے ہیں میری امانت دے دیں.
میری امانت دے دے شربت کا پیالہ لے کے آئے نا کہا میرے قاتل کو پلاؤ میرے قاتل کو شربت پلاؤ جس کا ذکر ہے نا بابا خون کا لوٹنا ہے اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں 5 قدم چلے تھے نا مولانا حسین علی نے زخمی سر بلند کیا کہا حسین رک جا کہا میرے قاتل کو شربت عباس پلائے گا میرے قاتل کو شربت عباس پلائے گا عباس کی آہیں نکل گئی کبھی زینب کے چہرے کو دیکھتا ہے کبھی حسن بھائی کے کبھی حسین کے بھائی کوئی بات پلایا ہر آخری میرے بولا صاحب جی ملاز نہیں بنتا ہے علی کے گھر ماتم ہو دونوں ایک بھی نماز پڑھ لیں گے علی کی بیٹی علی